आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी हुकूमत खतरे में, उनकी अपनी कुर्सी धड़ाम, ये हो सकता है? ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, सायरा बानो साहिबा ने कहा प्रेशर में नहीं आते, डिग्गी में आते हैं। ये थे हाथी के दिखाने के दांत, खाने के दांत जो है वो आपको बाद में नजर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में आगे बढ़ें, अहम तरीन खबरें उनकी बात करें उससे पहले आप में से कुछ दोस्तों ने जो गुज़श्ता वीडियोज़ के कमेंट्स में जहाँ बहुत सी तारीफ़ें की, उस नज़्म की जो वीडियो के आखिर में थी और बहुत सराहा, वहीं आप में से कुछ लोगों ने जो बन्नू के हालात पर मैंने आपको खबरें दी उन पर तनकीद की, और मुझे कई दफ़ा बाज़ चीज़ें ये होता है ना कि हर्ट कर जाएं, ये यहाँ तक पहुँची तनकीद, तो मैंने कहा मैं आपके सामने इसको रखूँ ज़रूर, वरना आपके कमेंट्स सर आंखों पर आप तनकीद करें, तारीफ़ करें, तो वो मेरे लिए ज़ाहिर है कि मैटर करती है, मैं उनको देखता हूँ और आप तनकीद खुल के कर सकते हैं। लेकिन उस तनकीद में आपने ये कहा कि तारिक अपने आकाओं को खुश कर रहा है, टाउट है, वगैरह वगैरह, कि ये खबरें जो दे रहा है बन्नू की, बन्नू में जो मकतूल हैं उन्हीं को कातिल और कसूरवार बता रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे सबसे पहले अर्ज़ कर दूं कि मैंने क्या कहा था आपसे। मैंने कहा ये खबरें मालूम हो रही हैं सोशल मीडिया पर, ये खबरें मालूम हो रही हैं सहाफ़ियों से, ये खबरें मालूम हो रही हैं ताजरों से, मकामी अफराद से, और ये वो अकाउंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ, तो बन्नू का वो अकाउंट मैं आपके सामने रखूंगा, जो ऐनी शाहिदीन का अकाउंट है। अलग पर भी हमने आपके सामने रखा, जो मुश्ताक साहब, सेंटर मुश्ताक जमात इस्लामी के रहनुमा बता रहे हैं, और यहाँ भी मैंने आपके सामने रखा। तो वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं। मेरा काम उसको रिपोर्ट करना है, तो वो मैंने रिपोर्ट किया। हाँ, जब मैं कोई चीज़ खुद देखूंगा, खुद उसको विटनेस करूंगा, तो मैं एट्रीब्यूट करते हुए बाकी खबरें दूंगा। जो विटनेस खुद करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, पूरे कन्विक्शन के साथ बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप तनकीद बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे हर्ट होने की भी परवाह मत कीजिए, तनकीद उसी तरह से कीजिए, लेकिन ये वजाहत के टाउट है, बिक गया है, आकाओं को खुश कर रहा है, इसलिए ज़रूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम या विजन अज़्म इस्तेहकाम उसको ना कर दिया है मुकम्मल तौर पर? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कुछ करारदादें मंजूर हुई। अब यहाँ पर भी आप कह दीजिएगा ये आकाओं को खुश कर रहा है, तो कुछ करारदादें मंजूर हुई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक करारदाद मंजूर हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जो पाबंदी के हवाले से बात चल रही है, इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। अच्छा, दूसरी जो करारदाद मंजूर हुई अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़, ये बहुत अहम है, ये मैं आपके सामने रख दूँ। करारदाद में क्या कहा गया? सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है पीटीआई ने नो कर दी, तो मैं आपको बता देता हूँ करारदाद के अल्फाज क्या है। यह ऐवान इस अज़्म का इयादा करता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अफवाहें और इसको अमली जामा पहनाने से कबल जिस तरह की राह हमवार की जा रही है को मुस्तरद करते हैं, और जिस तरह हमारे वज़ीर आला साहब और पीटीआई के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं, और माजी में भी इसके खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए, बल्कि मुल्क में और ख़ुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को शदीद जानी और माली नुकसानात उठाना पड़े। लिहाजा कोई भी फ़ैसला लेने से कबल, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सूबाई हुकूमत और उसके मुंतखब ऐवान को एतमाद में लिया जाए। बसूरत दीगर मतलूबा नताइज हासिल होने की बजाय शदीद नुकसान होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। ये कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हम सीधा सीधा क्रॉस करते हैं, मुस्तरद करते हैं, काटा लगाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इस ऐवान को एतमाद में लिया जाए। मुनासिब मुतालबा है, मुनासिब मुतालबा है, अमन ज़रूरत है, तो ये ऐवान ने मुतालबा किया है, अरकान के इस कागज़ पर दस्तखत वगैरह मौजूद है। इसके अलावा जो जिरगा है, जिरगे ने क्या किया? कबायली जिरगे ने ये कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पुरानी खबर है, लेकिन बहरहाल इसको मुस्तरद किया गया है कबायली जिरगे की जानिब से। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं एक और चीज़ हुई। यहाँ इसी ऐवान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई कमिश्नर्स, उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया गया।
پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں 76 برس کی کہ کسی ایوان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف سے، اس کے ممبر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ موجودہ معروضی حالات میں کیا گیا ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بی ٹیم ہے، مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں۔ پی ٹی آئی پر جو پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پر میں تھوڑا سا آگے آؤں گا، اس میں ایک ڈرامائی تبدیلی ہے اور کچھ اندر کی خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ آ جائیں نا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے آج آ کر عدالت کے بارے میں بات کہا کہ آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ جو تمام باتیں کی ہیں، سرل المیڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے جو چیز بتائی ہے وہ بڑی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ تو اس چیز کا اندازہ اس طرح سے آپ کو نہیں ہوتا، لیکن پھر جب چیزیں ریفریش کریں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے ہے کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہی تھیں، تو سرل المیڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ مریم نواز شریف کو ان کی پہلی نوکری سے، پہلی جاب سے منصور علی شاہ صاحب نے نکالا تھا، شاید اس کا غصہ نظر آ رہا ہے، یہ ان کے ٹویٹ کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس جو یوتھ لون پروگرام تھا نواز شریف کی 13 سے 18 تک کی، بلکہ 17 تک کی حکومت میں، تو اس کے خلاف زبیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ گئے تھے عدالت، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ کیسے رکھ سکتی ہیں عہدہ اپنے پاس، تو انہوں نے عدالت میں جا کر اس سلسلے میں کیس کیا تھا۔ تو پھر عدالت نے مریم نواز شریف صاحبہ کو موقع دیا تھا۔ منصور علی شاہ صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو موقع دیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو استعفیٰ دے دیا تھا، تو پھر ہمارے سامنے خبر آتی ہے، یہ تھی نومبر 14 2014 کی خبر، اور تب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا فیصلہ بڑا دانش مندانہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو اس سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ عمران خان صاحب نے بڑا زور دے کر دھرنے میں بھی بار بار کہا تھا کہ نواز شریف کی بیٹی اربوں کے فنڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ تنقید کی تھی، اور منصور علی شاہ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے غصے میں، اور یہ جو کوشش کی گئی تھی نا، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، شہزاد ملک صاحب نے ٹرائیبیونل بنا دیے جو لاہور میں، پنجاب میں دھاندلی کے کیسز ہیں، اور فارم 45 فارم 47 اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے بنا دیے جج صاحبان کہ آپ اس کیس کو دیکھیں گے، آپ اس کیس کو دیکھیں گے، یہاں کی جو کیسز ہیں اس ضلع کے، یہ آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو 8 ٹرائیبیونل بنائے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ بھیج دیا، شہزاد ملک صاحب آ گئے تھے سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو کے، یہاں پر 3 جج صاحبان میں سے اٹھا کر عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ تو اب قاضی فیض صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جائے اور جا کر چیف جسٹس صاحبہ سے ملاقات کرے، اس کے بعد آپس میں مل کر اس کو طے کر لیں کہ ٹرائیبیونل کیسے بنیں گے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی سیٹ مہر شرافت وہ چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے، کم و بیش 900 ووٹوں سے مریم نواز شریف صاحبہ مجھ سے ہاری ہیں، اور پنجاب کے فارم 45 ہم نے دیکھیں جس طرح کی فارم 45 تھے۔ تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی حکومت خطرے میں، ان کی اپنی کرسی دھڑام، یہ ہو سکتا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا غم و غصہ نظر آ رہا تھا، ممکنہ طور پر پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ چینج کر رہا ہے، ہم نے تو آرڈیننس نکالا ہے مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت نے، اس آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کیا گیا کہ آپ ریٹائرڈ ججز جو ہے وہ ٹرائیبیونل بنا دیں، تو یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو 8 ٹرائیبیونلز ہیں یہ کام کریں گے۔ تو یہاں تو کچھ کام ہو بھی چکا ہے، لوگوں سے ان کا ریکارڈ مانگ بھی لیا گیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ فارم 45 فارم 47 یہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر لبیک والے بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آ رہے ہیں، وہ دینے آ رہے ہیں گواہی کہ یہ پی ٹی آئی والے جیتے تھے۔ تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ، تو یہ جولائی کا اینڈ چل رہا ہے، یہاں سے یہ کیسز چلیں گے،
اگست آئے گا، ستمبر آئے گا، عدالت کی کچھ چھٹیاں وغیرہ گزریں گی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس منصب پر نہیں ہوں گے اور پھر منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور یہ جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، عدالت سے فیصلے آ رہے ہوں گے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت جا سکتی ہے۔ کراچی کا میں نے آپ کو حال بتایا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں فارم 45، تو کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ یہاں تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آئیں گے کہ یہ لوگ بلے کا نشان چھین لیے جانے کے باوجود بھی جیتے ہیں۔ جب یہ فیصلے آئیں گے تو پھر یہ چلے گا کیسے؟ پھر تو آپ کو جانا پڑے گا، استعفے دینے پڑیں گے اور جانا پڑے گا فریش الیکشن کی طرف۔ یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا، میں پریشر نہیں لوں گا، میں پریشر میں نہیں آؤں گا، سائرہ بانو صاحبہ نے کہا پریشر میں نہیں آتے، ڈگی میں آتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو اب یہ حکومت جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے، خواجہ آصف صاحب اسی لیے پہلے سے گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگ کے اطاعت تارڑ صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا پی ٹی آئی پہ پابندی۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب، دیگر لوگ ٹیلی ویژن پروگرامز میں، محسن شاہ نواز رانجھا یہ سب آئے اور انہوں نے آ کے کہا پابندی ہاں لیکن پہلے ہی لگ جانی چاہیے تھی۔ خرم دستگیر صاحب نے کہا نہیں جی میں اس کے حق میں نہیں ہوں، عابد شیر علی نے کہا میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب خاموش۔ اور اب کیا آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ملاقات ہو گئی ہے، ملاقات میں بریفنگ دی گئی ہے، آصف علی زرداری صاحب کو بریفنگ دے کے زرداری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ کن بنیادوں پر ہم یہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کیا فیصلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ کہنے لگے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نہ کریں، فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے سامنے فرت اللہ بابر صاحب آئے تھے، شیری رحمان صاحبہ آئی تھیں، رضا ربانی صاحب آئے تھے، انہوں نے تو کنڈیم کر دیا، کہنے لگے چھوڑ دیں آپ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ہے، جو شازیہ تھا مری صاحبہ نے کہا میں اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ فیصلہ ہے، یا نیر بخاری صاحب نے جو کہا تھا کہ جو فرت اللہ بابر نے کہا کہ بکواس ہے پابندی وغیرہ کی بات، وہ فیصلہ ہے، فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ ہمیں اعتماد میں لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ لینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد اس کو ہم لے کر جائیں گے کہ اس کو تھوڑا سا فارملائز کریں، تو ہم کابینہ وغیرہ ملاقاتیں، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں مشاورت ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقاتوں کے ایک سے زیادہ دور ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے مزید بات چیت ہوئی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس پابندی کے حق میں ووٹ دیں گی کہ یہ پابندی لگنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ میں نے کہا پابندی لگ پائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں لگ پائے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم تو پابندی لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں تو یہ بھی یقین ہے کہ پابندی لگ جائے گی۔ میں نے کہا عدالت سے ویلیڈیٹ ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، کوشش جاری ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ لگ جائے گی پابندی، اتنے تو گراؤنڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پابندی لگانے کے لیے، تو لگ جائے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈرامائی تبدیلی کر کے گئی ہے، آئیں بیٹھیں ملاقاتیں کریں۔ یہ جو ابھی تک رضا ربانی صاحب نے کہہ دیا، فرد اللہ بابر نے کہہ دیا، شیری رحمان صاحبہ نے کہہ دیا، یہ تھے ہاتھی کے دکھانے کے دانت، کھانے کے دانت جو ہے وہ آپ کو بعد میں نظر آئیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے میں آپ کو ہاں کرتی ہوئی نظر آئے گی، یہ خبر ہمیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ لبیک والے، ان سے معاملات طے ہو گئے، وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی فائز صاحب کو بھی کہا جاتا کہ پہلے جب دھرنا تھا تب تو آپ نے بڑا ان کے دھرنے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا، اب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وفاقی حکومت نے لبیک والوں کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کر دیا ہے، تو مذاکرات کامیاب ہو گئے اور پاکستان نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے عالمی برادری سے مظالم کے سدباب کا مطالبہ کرے، یہ معاہدے میں کہا گیا ہے، اور ساتھ میں پاکستان تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، یہ مطالبہ معاہدے میں، یہ تو پہلے سے مطالبہ تھا لبیک کا۔ تو اب اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں پاکستان کی امداد بڑھائی جائے۔ حکومت طے پایا ہے، جو طے پایا ہے اس کے مطابق فی الفور فلسطین کو غذائی امداد بھیجے گی۔ 31 جولائی تک 1000 ٹن طبی اور غذائی امداد فلسطین بھیجی جائے گی، یہ طے پایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومت جو ہے وہ کوششیں تیز کرے گی۔ تو باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے حکومت سے بات کی جائے گی، یہ کمیٹی رضامند ہو گئی ہے، یہ حکومت سے بات کرے گی،
اور نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے پھر حکومت آپس میں مشاورت کر کے قومی اسمبلی میں لائیں گے اور یہ کام کریں گے۔ اس میں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ حکومت کی سطح پر مجھے لگتا ہے بہت مشکل کام ہوگا۔ امداد بھیجنا ٹھیک ہے، وہ امداد پہلے بھی بھیجی گئی، ابھی بھی بھیجی جا سکتی ہے، ڈویبل چیز ہے، یہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز جو ہے نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا۔ میری خواہش ہے کہ بالکل فوری طور پر بنیامین نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہیے، لیکن حکومت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، جس طرح کے حالات ہیں مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ حکومت کر پائے۔ اس میں کھینچو، ٹائم گین کرو، لٹکاؤ اس کو، یہ آپ کو اسٹریٹجی نظر آ سکتی ہے۔ اب اس معاہدے پر رانا ثناء اللہ صاحب کے، عطا تارڑ صاحب کے دستخط ہیں، ڈاکٹر شفیق امینی اور علامہ غلام عباس فیضی لبیک کی طرف سے ان لوگوں کے دستخط ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے اور لبیک والے اس کے نتیجے میں ٹاٹا بائی بائی۔ پہلے ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ہزار روپے ملے تھے، اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی کرسی، جو عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اس خبر کے بعد ان کی بھی کرسی خطرے میں ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی کرسی بھی خطرے میں ہے، اور یہ اتنا خطرہ دیکھ کر، اس کو بھانپ کر، مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے بورڈ کو ایسے ہاتھ مار کے سب کچھ گرا بھی سکتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔